Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our Legal Matters program. Aapka host Imran Rizvi, and as usual, joining with me will be Mohammed Rafiq, who's a solicitor advocate, and also will be Shahid Mansour, who's a lawyer. And before we start, this is going to be an interactive program, so we want all the viewers, if you have any issues regarding immigration or litigation or representation or any other matter, so be it, then please feel free to contact. You'll be getting a number coming on the screen, so you'll be able to call us. Also, our email address will be coming on the screen. You'll be able to email as well. And so I want to begin by, first of all, talk about what we mentioned last week, Shahid Saab, about the VAT fraud and regarding inland revenue and customs and excise. So right. Briefly, आप थोड़ा सा explain करेंगे इसके बारे में? I mean, the easiest way to explain about the VAT fraud is by giving you an example. The way it used to be commissioned was like a firm would be set up here in UK, and they would then import high value goods. In the past it used to be either mobile phones or computer chips, and once they were imported, because it was inter-community trade from EU to UK, there was no VAT paid at the time, at the point of importation. But once the goods were here in UK, obviously that company would then sell it on to somebody else and charge VAT. So for example, a typical consignment would be worth up to £1 million, and then the company which was set up to actually carry out this fraud would sell the goods for £1 million plus VAT, which would be in the region of 200,000, because VAT is 20% now. And the second company would then do the same, sell it on to somebody else, adding another 20%, and then eventually those goods would be re-exported outside UK, and the person buying in Europe would not pay any VAT. Sure. So that's basically the gist of it. So obviously this will be the inland revenue, customs and excise. Yeah. So the initial company which was set up would then disappear without paying any VAT. So inland revenue would be out of substantial amounts of money. Yeah. So again, आप देख रहे होंगे program. अगर आपका कोई question है, if there's any questions you want to speak, particularly in English, then I would urge you to speak in English, and we'll give you the answer in English. Otherwise, we'll try to revert in Urdu or Punjabi, whichever language you feel comfortable with. Rafiq Saab, obviously, mashallah, आप तो senior solicitor advocate, and you've done a number of cases from I'm aware of regarding this kind of issues. So how and as some case we can give some examples? शायद ने जो बोला था ना, basically जो VAT fraud है, is also known as a legal circle में carousel fraud इसको बोलते हैं, and बहुत लोगों ने इसका advantage लिया over the years, क्योंकि easy था ये था करना, और लोगों ने बहुत पैसा बनाया, और जो पकड़े गए थे उनके खिलाफ केस चले, लेकिन वो केस जो ज़्यादातर काफ़ी कामयाब हुए, काफ़ी नहीं हुए। जो ज़्यादातर जो जिन्होंने पैसा निकाल दिया वो बाहर निकल गए, कोई ब्राज़ील ले गया, कोई दुबई ले गया, कोई उधर ले गया, कोई कारोबार कर रहे हैं। लेकिन फ्रॉड जो होता है जनरली होता है कि बेसिकली डिसऑनेस्टी होती है, और एक मोडस ऑपरेंडाई जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, एक तरीका होता है वो इस्तेमाल करते हैं वो जो जुर्म करने में, मसलन मॉर्गेज फ्रॉड, इंश्योरेंस फ्रॉड, ये कैश एंड कैरी फ्रॉड, ये सब केसेस मेरी फर्म ने और मैंने किए हैं। जैसे मॉर्गेज फ्रॉड है, मैं आपको समझाता हूँ। मॉर्गेज फ्रॉड में ऐसे एक तो हमारे पास ऐसा केस था कि एक ग्रुप था, वो ऐसे करते थे कि स्टेट एजेंट में जाते थे और वो प्रॉपर्टी ढूंढते थे, अच्छी क्वालिटी प्रॉपर्टी ढूंढते थे जो काफ़ी वैल्यू की होती थी, मसलन 500,000 600,000 की जो होती थी, राइट। और ये ऐसे करते थे कि उनको फॉल्स डॉक्यूमेंट दे के तो वो लेट कर देते थे, जैसे किराए पर। तो जब वो अंदर चले जाते थे तो कागजात, नकली कागजात बनाते थे जैसे वो मालिक होते थे, और वो एप्लीकेशन देते थे बिल्डिंग सोसाइटी को, बैंक को, ये जहाँ तो लोन लेने के लिए, जहाँ बेचने के लिए। और काफ़ी कामयाबी कर ली उन्होंने, और तकरीबन 2-3 मिलियन पाउंड उन्होंने निकाल लिया फिर।
اور پھر کچھ پکڑے گئے تھے. تو اس کا کیا عرصہ تھا جب ان کو پکڑے گئے جس میں ان کو پتہ چل گیا یہ فراڈ ہو رہا ہے؟ یہ بیسکلی یہ بلڈنگ سوسائٹی ان کمپنیز ہوتی ہیں نا, آہستہ آہستہ ان کو معلوم ہو جاتا ہے کیا ہو رہا ہے, پیسہ نکال گیا, ظاہر ہے کہ پیسہ نکال گیا اور پراپرٹی جو ہے ان کے نام نہیں تھی, اصل مالک آ گیا, ان کو معلوم ہو گیا کہ میں یہ کوشش کر رہا ہے, اور ود ان تقریباً فری 3-4 مہینے میں یہ کر لیتے اور پیسہ جو تھا نکال کے اوورسیز اکاؤنٹس میں ڈال دیا, وہ ڈسپیئر ہو گیا. تو جو یہ اس میں جو سزا ہے obviously it's a criminal, it's a crime. بالکل. اور اس میں بات یہ ہے کہ ایفیکٹولی اگر 1 ملین پاؤنڈ سے زیادہ فراڈ ہونا تو پھر جج جو ہے 10 سال تک یہ سزا سناتا ہے, رائٹ. ٹھیک ہے. جو بھی سزا ملتی ہے ان کا تقریباً ہاف سرو کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ تو ایک کیس ہو گیا. اس کے بعد جو منی لانڈرنگ وہ جو ہے نا پروسیڈز آف کرائم, وہ بھی ایکشن لیتے ہیں, اور وہ جو ان کی جائیداد ہوتی ہے, جو پراپرٹی ہوتی ہے, جہاں ان کے پاس جو ان کو ٹریس کر رہے ہیں کہ یہ پراپرٹی کدھر گئی ہے, اور وہ جج آرڈر کرتا ہے کہ اگر جتنا پیسہ یہ چوری کیا گیا ہے ہوا ہے اور یہ فراڈ استعمال کیا گیا, اگر پیسہ تم نے واپس نہیں کیا تو آن ٹاپ آف دی آلریڈی جو اس کو 10 سال ملے ہیں نا, جج اور سزا سنا سکتا ہے. ٹھیک ہے. آپ آتے ہیں آپ کے پاس ویوز ان سے کہتے ہیں آپ کو ہمارے اسکرین پہ نمبر آ رہا ہوگا, and if you feel that you need to call and discuss an issue, obviously there will be confidentiality and privacy will be given, but you can't talk about some of the issues if it's relating to any of these issues what has been discussed. اگر کوئی ایشو آپ کے پاس ہے اس وقت وی ڈی کے مطابق یا اس کے ایشو کے بارے میں جو ابھی اپنے سلیسٹر صاحب نے مینشن کرایا اور شاہد بھائی نے about these issues, then feel free to contact us. آپ نے جو مینشن کرا تھا proceeds of crime, this is a serious and SOCA, a serious organization for investigation fraud. اس میں ان کا تو rules quite categorically clear ہے that if anybody is involved تو وہ پورا چیک کریں گے and they'll take your assets away from you. اور اگر تمہیں transfers بھی کریں, ہاں genuine assets بھی ہیں نا, وہ بھی رال مل جاتے ہیں. جینوئن بھی رال مل جاتے ہیں نا, کیونکہ وہ بولتے ہیں کہ یہ پیسہ, ہمیں کیا یقین ہے کہ یہ پیسہ کدھر سے, تو یہ پراپرٹی بنائی ہے جہاں یہ جائیداد یا بینک اکاؤنٹ میں تمہارے پیسے تھے, یہ کدھر سے آئے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی آتے ہیں, آپ کے پاس کال آ رہی ہے. ہیلو, السلام علیکم, کون کہاں سے؟ ہیلو, لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئے. چلیں ٹھیک ہے. تو آپ جو مینشن کر رہے تھے جو جینوئن جو جائیداد ہوتی ہے وہ بھی رسک ہے لوز ان کرنے کے, بیکاز یو کین سبسٹینشیٹ فرام ویدر دس از یورز. وہ بولتے ہیں کہ وہ جو پروسیڈز آف کرائم ہوتی ہے نا کہ اتنا لاس ہوا ہے, ایفیکٹولی جتنا لاس ہوا ہے, جتنا فراڈ کا ہے, تو وہ بولتے ہیں کہ اتنا لاس ہوا ہے اور یو ہیو ٹو میک اٹ اپ. یہ ہے. So there was what about money laundering? یہ بھی تو big issue آج کل, پیسے آ گئے where you got over £1,000 justify کرو. منی لانڈرنگ یہ ہے نا کہ بہت بڑا ایریا ہے. سمپل منی لانڈرنگ بھی ہے, کمپلیکیٹڈ منی لانڈرنگ بھی ہے. جیسے فار ایگزامپل کوئی آدمی کام کر رہا ہے جو بینیفٹ فار ایگزامپل کلیم کر رہا ہے, بینیفٹ کلیم کر رہا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم وہ آن دا سائڈ کام کر رہا ہے, ریسٹورینٹ میں کام کر رہا ہے, بلڈنگ سائٹ میں کام کر رہا ہے, وہ پیسہ لے رہا ہے جن پر وہ ٹیکس نہیں دے رہا, یہ بھی اس کیٹیگری میں آتا ہے. ایک تو یہ جرم ہے کیونکہ بینیفٹ اس کو لینا نہیں چاہیے پہ, رائٹ, اور بینیفٹ ایجنسی اس کو پروسیکیوٹ کرے گی پہ. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو پیسہ جو ہے جس پر وہ ٹیکس نہیں ڈکلیئر کر رہا, وہ بھی بن سکتا ہے کہ منی لانڈرنگ جو ہوتا ہے. تو ابھی جو ریسنٹلی جو 1-2 کیسز آپ نے کرے ریلیٹنگ ٹو یہ وی ٹی جو فراڈ ہے, تو ہمیں یہ ویوزوں کو یہ بتانا ہے ویو گاٹ ایکسپرٹیز, جی ایکسپیرینس ہے, اینڈ یو کین ڈیل ود دیم کیسز بیکاز آپ نے یہ کام کر چکے ہیں اس فیلڈ میں. تو یہی ہے ابھی ویوزوں کو بھی یہ بتا رہے ہیں, اگر آپ کے پاس کوئی ایشو ہے ریگارڈنگ وی ٹی اور کسٹمز اینڈ ایکسائز, دین پلیز فیل فری ٹو کال اس, اینڈ آپ کو نمبر آ رہا ہوگا ہمارا, اینڈ دیر ول بی کنفیڈینشیلٹی اینڈ پرائیویسی اف دیر آر سم کیسز آف سچ نیچر. اور دوسری بات آپ کو یہ بتاتا چلوں تو اس وقت جو ہے رولز آر ویری اسٹرکٹ ان دیس ریگارڈنگ کرائم اینڈ دا پروسیس آف کرائم, جیسے رفیق صاحب نے بھی مینشن کرائی. تو اگر آپ چاہتے ہیں ڈسکشن آن دا وی ایچ سی سائڈ اور اینی کائنڈ آف بزنس ایشو, بیکاز بزنس جو ہوتی ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے, اس کے جو میٹرز ہوتے ہیں اس کی اسٹیٹس کیا, لیگیلٹی کیا ہے, از اے سول ٹریڈ ہے, پارٹنرشپ ہے, ڈائریکٹرشپ ہے, شیئر ہولڈر ہے, سو نمبر آف ایشوز آپ پوچھ سکتے ہیں ہم سے. یو کین گیو اس اے کال اینڈ ویل بی مور دین ہیپی ٹو ہیلپ یو. رفیق صاحب, آپ نے اوبیسلی ان دس ٹائم کیسز کریں تو آپ نے
جو سکسیس ریٹ ہے obviously ڈپینڈ ہوتا ہے کیس پہ. تو جنرلی اسپیکنگ آپ کے جو کیسز ہوتے ہیں یو ویری گڈ ان ڈیلنگ ود دیم اینڈ یو ہیو اے ویری گڈ barristers as you are as well, advocate. تو اس کو ہم ویوزر کو بتانے کے they feel comfortable, they got the experts dealing with it. تھوڑا سا آپ یہ بتائیں اور نہ ایشو. مین چیز یہ ہے کہ میں ویورز کو اتنا ایڈوائس دینا چاہتا ہوں اور آئی ہوپ کہ وہ سن رہے ہوں گے اور جو میں بول رہا ہوں وہ سوچیں گے اس کے بارے میں اور ایکسیپٹ کریں گے بھائی. جی جتنا اچھا آپ کو ایڈوائس ملے گا پولیس اسٹیشن میں, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ کیس جو چلے گا پولیس اسٹیشن میں وہ اریسٹ کر کے لے کے جائیں گے بھائی, اسی ٹائم پر آپ کو اچھے وکیل کی ضرورت ہے. کیونکہ مشورہ اگر صحیح مل گیا, اور وکیل کو ایک دوست سمجھنا چاہیے, کیونکہ جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے, اگر دوست جہاں ڈاکٹر کو وکیل کو پوری طرح سمجھائیں گے نہیں تو آپ کی وہ پوری طرح ہیلپ نہیں کر سکیں گے. ظاہر ہے کہ پولیس اسٹیشن کا جب مسئلہ آتا ہے تو اچھے وکیل کو ہائر کرو اور ان کو ساتھ لے کے جاؤ, کیونکہ وہ آپ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے, آپ کی پوزیشن جو ہے نا وہ بہتر کر سکتا ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے, آپ سن رہے تھے ابھی ایشوز ریگارڈنگ لٹیگیشن آف VAT فراڈ اینڈ کسٹمز اینڈ ایکسائز. اب ہم یوزلی جو ہمارا جو یوزل ڈسکشن ہوتا ہے امیگریشن کالز کو بھی لیتے ہیں, سو آپ فیل کریں فری whenever you want to call, please pick up the phone and dial us and we'll discuss your matters. And however, if there are so many issues, you can talk to leave your telephone number at the control room and we'll be able to get back to you. As Rafiq Saab and Shai Bhai, I'm going to talk about immigration. Obviously that's a big area we've been talking about. Clearly an issue about the spouses, jo aate hain, people to live here, get married. Again, one of the big area issues about the £18,600. We've been talking your program, I've been talking about this in consecutive programs. But kuch hota hai jaise £18,600 nahi bante hain, and there is discretion where Home Office can use UKBA. آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا ویوزر کو بتائیں گے what can be done. Well, obviously the rules are quite clear and explicit. 18,600 is the cutoff line. But obviously if somebody falls short and they've got some savings, you know, I mean they're not actually got a paid salary to that required amount, but obviously they've got extra funds in terms of savings that they've had over the years. I mean that could be put forward to get to that figure. You know, I mean that's the kind of the leeway in the law. You know, obviously they I mean you need to look at the reasoning behind the policy. The Home Office UKBA, they don't want to unnecessarily have people here who would then become a burden on the state, you know. So in order for them to stop this from happening, they're saying that look, if you have got a stable and steady job yourself, then you know you ought to be able to support your spouse, your would-be spouse, when he or she, you know, joins you. Okay, of course. So obviously documentations, Rafiq Saab, obviously they need to produce. Documentation depends ہے نا کہ وہ کام کر رہا ہے کہ سیلف امپلائڈ ہے. ایفیکٹیولی سیلف امپلائڈ تھوڑا سا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے, کیونکہ پہلے تو آپ جانتے ہیں, آپ سمجھدار ہیں کہ ہمارے لوگ بہت زیادہ تھے جو اکاؤنٹنٹ سے پیپر بنا دیتے, یہاں سیلف امپلائڈ ہیں وہ بیچ دیتے تھے. ابھی اتنا نہیں ہے. ایٹ لیسٹ یو ہیو ٹو بی شوئنگ 6 months, اور جو زیادہ طور یہ سیلف امپلائڈ اباؤٹ 12 months ہوتا ہے, ریکارڈ جو دکھانا پڑتا ہے. باقی رہ گیا یہ اگر کام کر رہے ہیں یو ہیو ٹو شو 6 months امپلائمنٹ جو ہوتی ہے. یہ جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں جو پھر اکاؤنٹنٹ سے آپ نے مینشن کرے لوگ دکھاتے تھے, تو obviously self employed they need to produce the accounts. اکاؤنٹس سے علاوہ اکاؤنٹس تو بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بھی اکاؤنٹنٹ یہ بنا سکتا ہے اکاؤنٹس یہ ہے. لیکن جو ابھی یو کے بورڈر ایجنسی ہے, ہوم آفس ہیں, وہ جو ویزا آفیسر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ دیکھتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تم نے بولا ہے سیلف امپلائڈ ہو, لیکن ہمارے پاس ایویڈنس دو کہ تم ٹیکس بھی پے کر رہے ہو, وہ جو ریکارڈ جو ہے نا وہ پورا ریکارڈ ابھی لے رہے ہیں. سو دس از ناٹ اے گڈ وے ٹو گو. یہ جو سیلف امپلائڈ جو انلیس وہ جینوئن ہے, رائٹ. بہتر یہ ہے کہ اگر وہ کاغذات ان کے پاس نہیں ہیں تو وہ اپنا امپلائڈ بیسس پر اپلیکیشن دیں. اگر آپ کے کاغذات صحیح ہوں گے نا تو بہت اچھا چانسز ہے کہ ویزا مل جائے گا پہ, رائٹ.
اگر کاغذات نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو بڑی تکلیف ہوگی, کیونکہ بات ہے نا, ایک تو ویزا ریفیوز ہو جائے گا پھر, تو یہ اپیل ٹائم آنے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے, اپ ٹو 6 months لگ جاتے ہیں جب اپیل سنی جائے گی. اور اپیل سننے کے بعد بھی یہ نہیں ہے کہ اسٹریٹ وے اگر جج نے یس کر دی ہے کہ ویزا مل جائے گا, کیونکہ ہوم آفس اپیل بھی کر سکتی ہے, اور اپ ٹو اے ایئر لگ سکتا ہے اگر کیس ریفیوز کیا. اگین وی کم بیک ٹو دا سیم تھنگ اگین, اچھے وکیل سے مشورہ کرو اور یہ ان کو کاغذات دکھاؤ, وہ آپ کی ضرور ہیلپ کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہ شاید ان ایشوز جو ہوتے ہیں فیملیز میں, ون فیملیز کے جو ڈیورس ہو گئے, سپریشن ہو گئی, obviously بچوں کا اس میں مسئلہ بنتا ہے, اینڈ از اے نمبر آف فیملیز ہے جن کے ساتھ یہ ایشوز ہو رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں, سو ہم اپنے ویوزر کو بتائیں تھوڑا سا اس کے بارے میں. I mean, we have discussed this issue in our previous programs as well. We have. If somebody gets married and then they are having problems with the marriage, but they do actually have children, as long as the child is here, then they've got a strong claim on under the human rights article 8, right to family life. So obviously I think we had in the last program as well a caller who had a similar scenario where his marriage had unfortunately come to an end, but they had a child. And he was asking about his legal situation in UK. So yes, obviously if there are children, then obviously the law looks at the best interest of the child, and obviously for the child to have both parents present is what is deemed to be the best interest of the child. So yes, on those basis a person could actually apply, and majority of the time that there is discretion and they are given discretionary leave to remain here. What about extension visa ka jo extension hota hai in issues like jahan pe you got children, you know, families separated, maybe the husband ka jo hoga visa is coming to an end of it, so can he get extension put on it if he's in a dispute chal rahi? If he got the initial visa on the basis of marriage, but the marriage is not subsisting now, obviously, so obviously he can't extend the visa on those grounds, because those grounds no longer are available. So he'll have to go down a different route, which would be, obviously he's got children now, and then on the basis of that he would apply for extension. شاہد صاحب کال آتی ہے, اسے شامل کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو ہیلو جی, آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی, ذرا زور سے بولیں پلیز. کون, کہاں سے؟ ہیلو. I can hardly hear you. آپ ذرا اسپیک اپ کریں, ذرا فون کی طرف بات کریں, زور سے بات کریں جناب. جی ہیلو. ہلو جی بولیں, آپ کا نام اور کہاں سے؟ میں انڈیا سے ہیں. اوکے. ہم انڈیا سے ہیں, تو ہم نے برٹش سے شادی کرائی ہے نا. اوکے ٹھیک ہے, بولیں آپ کیا سوال بتائیں. آپ پلیز بولتے رہیں, آپ کی آواز آ رہی ہے. تھا نا وہ ہم نے کیس لگایا تھا 10 سال کا. ٹھیک ہے. تو وہ وکیل نہیں تھے, وہ ادھر سے جدھر آفس میں کام کرتا تھا اس نے لگا دیا. وہ بعد میں پتہ لگا تھا وہ نے فراڈ کیا ہے نا ہمارے ساتھ. اچھا, تو یہ پھر سے آپ بتائیں, انہوں نے فراڈ کرائے, آپ نے کیا, آپ 10 year رول پہ آپ نے اپلائی کر رہے تھے؟ اس نے کیا تھا 10 سال کے رول میں, ہے نا, کہ 10 سال میں پکے ہوتے ہیں بندے. 10 سال ہو گئے مینوں آئے نو, ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں برٹش سے شادی کرا لی, تو اس نے امیگریشن والے نے مینوں کرمنل بناتا ہے نا کہ تم نے فراڈ کیا ہمارے ساتھ. اوکے ٹھیک ہے. تو ہم نے فیس بھی دی ہے, سارا کچھ دیا ہے, تو کیا ہم کو سزا ہوئے گی کہ نہیں؟ ایسے ہم نے تو کوئی غلط کیا نہیں, ہم نے تو اپلیکیشن لگائی ہے نا. اوکے ٹھیک ہے. آپ نے نام نہیں بتایا اپنا جناب؟ ہمارا نام گرجندر سنگھ ہے. مسٹر سنگھ, ٹھیک ہے. مسٹر سنگھ, آپ پروگرام دیکھتے رہیں, آپ کا اسی کویشچن کا ابھی جواب دیتے ہیں, آپ واچ کرتے رہیں پروگرام. رفیق صاحب, جس آن ایشو یا اس پہ 10 year رول پہ سولیسٹرز کے تھرو, یہ بیسکلی انہیں خطرہ یہ فیل ہو رہا ہے کل کو ان کو نہیں وہ امپلیکیٹ کر دیں.
وہی جیسے میں نے سمجھا ہے اس نے بولا ہے کہ جو ان کا ایڈوائزر تھا آئی ڈونٹ نو کہ وہ لائر تھا کہ وہ جیسے کوئی ویسی ایڈوائزر تھا، انہوں نے ان کو مس گائیڈ کیا ہے جہاں ان کی اپلیکیشن جو کی ہے نا، اس کی وجہ سے میرے خیال وہ ایڈوائزر کو جہاں لائر کو پروسیکیوٹ کر رہے ہیں. آئی تھنک یہ بات ہے. ظاہر ہے کہ اگر انہوں نے کچھ غلط کیا ہے تو ان کے اوپر تو اثر نہیں ہونا چاہیے انلیس ہی واز جیسے ہے نا انوالوڈ. اگر انہوں نے مشورہ دیا کہ اور ان کو گائیڈ کیا کہ تم ایسے کیس تم پریزنٹ کرو اپنا جو ہے، اور اس میں لیگل ایڈوائس لیا لیکن اس نے زیادہ انوالومنٹ نہیں تھی، تو اس کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن اگر ایسا مسئلہ ہوا تو یہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتا ہے اور ہم ان کی انشاءاللہ ہیلپ کر دیں گے. Obviously 10-year rule پہ اپلیکیشن ڈالی تھی. ٹھیک ہے رفیق صاحب آتے ہیں، ایک اور کال آ رہی ہے، اسے شامل کر دیں. ہیلو جی، آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہیلو، لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی. جو بھی پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے، پلیز جب آپ فون کال کریں تو کلیئر بات کریں، ٹیلی فون کے اندر بات کریں، سو وی کین ہیئر یور کویسچن. تھینک یو ویری مچ. رفیق صاحب وی ور ٹاکنگ، ابھی یہی ایشوز جو ڈسکس کر رہے تھے بچوں کے بارے میں، سپریشن ود دا فیملیز بریک ڈاؤن. Obviously the rules clear in that there has to be under human rights and under the British law that the father has access as well as the mother. تو usually ماں کے پاس بچے ہوتے ہیں unless some issue related to mental issues ہوں گے یا other capacity issues. وہ بولتے ہیں نا مدر جو انکیپیبل، incapable مطلب کوئی بچوں کو سنبھال نہیں سکتی. But she's got to be really bad, you know, کیونکہ اس ملک میں زیادہ طور یہ ہے کہ ماں بچوں کو رکھتی ہے. تو یہ جو ایشوز جو ہوں گے like for example contact ایک issue that could be given contact order جسے کہتے ہیں. کانٹیکٹ ہوتا ہے، یہ ظاہر ہے کہ اگر آپس میں رضامندی کے ساتھ کانٹیکٹ ارینج کر دیں تو سب سے بہتر ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایسے کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں جب گڑبڑ ہوتی ہے اور ایک دوسری کو وہ دیکھنا نہیں چاہتے پہ، اور بچے انفارچونیٹلی انوالو ہو جاتے ہیں ان دا مڈل. بچے سفر کرتے ہیں کیونکہ بچے کا بھی حق ہوتا ہے، باپ کا بھی حق ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ کوئی تعلقات رہے، بانڈنگ وہ رہے. اگر سوری آپ کی بات کاٹ رہا تھا، میں یہ کوشچن پوچھ رہا تھا، اگر کوئی اس سچویشن میں ہو جہاں پہ بچوں سپریشن ہو گئے تو وہ اپلائی نہیں کر سکتے ان کے ریمین، اگر میرج ان کی ختم ہوتی ہے، جیسے شاید نے مینشن کرا تھا دیٹ از ویزا از اونلی ہسبینڈ بیس اسپاؤس. تو ان کا یہ اس کوشچن کا میں چاہ رہا ہوں آپ اس پہ جواب دیں. وہ اپلیکیشن تو دے سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ جتنا اسٹرانگ ہم بھی کیسز کیے ہیں اس طرح کے، لیکن لائر کو کلائنٹ کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ کلائنٹ جو ہوتا ہے نا اپنا کیس اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے کہ بیسکلی ہمارا لنک اتنا اسٹرانگ ہے اس ملک کے ساتھ کہ میں نہیں جانا چاہتا یا میں نہیں جا سکتا. رائٹ، ایک تو بچہ ہوتا ہے، باقی کام شام ہو، یہ سب چیزیں جو ہو نا پہ ریلیشن شپ اگر اور ہو جائے، یہ سب استعمال کر سکتے ہیں. کاؤنٹی کورٹ آرڈرز ہوں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ جو اپنا یہ کانٹیکٹ ہوتی ہے. There is another way of applying under the immigration rules. If the marriage is coming to an end because there was grounds of domestic violence, then obviously Home Office does recognize that sometimes marriages come to an end because the other party was treating the person who is applying for visa unfairly, use of verbal abuse, physical abuse. So then there is a special category that person can apply on the grounds of domestic violence. لیکن انفارچونیٹلی آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈومیسٹک وائلنس ہے زیادہ طور عورتیں کرتی ہیں. It's difficult for a man to آدمی جو ہے نا یہ اس کو نہیں کرتے، کیونکہ بات یہ نا کوئی شرمندگی ہوتی ہے. اگر مار پیٹ کرتے ان کے جو لڑکی گھر والے، یہ فار ایگزامپل ان کے گھر رہتے ہوتے ہیں، پیسہ سب لے لیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بہت کیسز ہوتے ہیں جو لڑکی والے بھی بہت ظلم کرتے ہیں. تو جو یہ اگین جو آپ ابھی مینشن کر رہے تھے they can apply through that. I mean there are grounds and you can obviously apply, but then obviously that person needs to report it to the police and have some evidence to substantiate
his or her claim. Of course. ہاں یہ آپ نے شاید نے بولا ہے کہ جتنا ثبوت آپ زیادہ اکٹھا کریں گے نا پہ اتنا چانسز ہے کہ جلدی یہ آپ کو ویزا مل جائے گا. ریسنٹلی ہم نے یہ کیس کیا تھا, ایک لیڈی تھی جس نے الیج کیا تھا کہ ہسبینڈ ان کو مس ٹریٹ کر رہا تھا. ہم نے کیس کافی اسٹرانگ بنا لیا, پولیس کے ساتھ, سوشل سروسز کے ساتھ, اور بھی بہت آرگنائزیشن کے ساتھ ہم نے کانٹیکٹ کیا اور پیپر ورک لے لیا, انجنکشن لے لیا کاؤنٹی کورٹ سے. اور یقین کرو کہ میں سرپرائز تھا کہ کتنی جلدی وہ جو انہوں نے ہوم آفس نے ان کو ویزا دے دیا. آئی واز ویری سرپرائز, کیونکہ بات یہ نا میں سمجھتا تھا وہ ریفیوز کریں گے, اپیل پر جانا پڑے گا بھائی. لیکن اگین اگر کیس کو اچھی طرح پریپیئر کیا گیا ہوتا اور پریزنٹ کیا جاتا تو اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے. بالکل. اچھا یہ بتائیں, جو کوئی فیملیز ہوتی ہیں جیسے لڑکیاں آتی ہیں, ڈومیسٹک وائلنس ایشوز ہیں, انہوں نے پولیس کو رپورٹ نہیں کرائی بکاز ان کو ایک تو نئی جگہ آ رہی ہیں, سیکنڈ آف آل انہوں نے سوچا نو بڈی ٹو ہیلپ اس, کدھر جائیں. یہ بھی بات یہ نا, ہاں ظاہر ہے کہ لیک آف ایویڈنس ہوتی ہے, لیکن اگین یہ ڈاکٹرز رپورٹ بھی لے سکتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ مشورہ نہیں لیتی, ان کو ہر کوئی چیز کا معلوم نہیں ہوتا, لیکن ڈاکٹر کے پاس وہ جو بتا سکتی ہے کہ ہسٹری ہے کہ یہ مار پیٹ ہو رہی ہے, جہاں یہ اپنا یہ ہے مینٹل ٹارچر جس کو بولتے ہیں یہ ہو رہا ہے, یہ سب اگر نوٹ کروا لیں تو ہیلپ کرتا ہے. مگر ایک ایشو یہ بھی ہوتا ہے نا, فار ایگزامپل پولیس کہتی ہے, سوری یو کے بارڈر ایجنسی ہوم آفس ول آسک ویئر از دی ایویڈنس, تمہارے ڈاکٹر کی رپورٹ ہے. اینڈ ان سم کیسز آپ کو بھی پتا ہے, ویو ڈیلٹ کیسز جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ویو گٹ ایویڈنس آف تمہاری چوٹیں لگی ہیں, بٹ وی ڈونٹ نو ویدر اٹ ہیز بین ڈن بائی ایکس اور دیٹ پرسن. اگین یہ بات یہ نا کہ ہر کیس ڈفرینٹ ہوتا ہے, ہر کیس جو ہے اپنا کامیاب نہیں ہوتا, لیکن زیادہ طور کامیاب کر سکتے ہیں کہ اگر اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جائے اس کو. اگین یہ وٹنسز ہوں جہاں پیپر ورک وہ جو نا اکٹھا کرنا پڑتا ہے, اور اچھا وکیل بتا سکتا ہے اس کو ایسے کرو, ایسے کرو. ٹھیک ہے, اب بریک کی طرف چلتے ہیں. ناظرین, بریک کے بعد آپ سے کنٹینیو رکھیں گے لیگل میٹرز کو. if there are issues regarding immigration or any other issues litigation کے بارے میں, then please contact us, and بریک کے بعد ملتے ہیں.